نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم ارشد محمود صاحب، محترم عاصم رضا صاحب، وقاص کلیم صاحب، نصرت علی صاحب اور مجاہد حسین صاحب کے والد محترم عظیم عاشق رسول جناب محترم حاجی غلام سرور صاحب کے ایصال ثواب کے لیے قل شریف کی اس محفل پاک میں موجود ہیں. دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات محبوب مکرم کے تصدق سے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس بزم کے لیے جو موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے عرف عام میں ذکر پنج تن پاک کہتے ہیں. اور ہم ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے مالک کائنات ان پاک ہستیوں کے تصدق سے اس نیک شخصیت کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما. تو سامعین محترم، وقت میں رہتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ کم و بیش قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات بینات کی روشنی میں ذکر پنج تن پاک کیا جائے. اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات کہ اسٹیج کی زینت ہیں جناب محترم قبلہ پیر سید ثاقب شاہ صاحب. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو سامعین محترم، ابتداءً قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 61 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا. یہ جو آیہ مبارکہ نمبر 61 ہے، اس آیہ کریمہ کو آیہ مباہلہ بھی کہتے ہیں. اور آیہ مباہلہ سے مراد کیا ہے کہ جب نجران کے عیسائی آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے مدینہ آئے، وہ مناظرہ پھر مباہلہ میں بدل گیا.
मालिक कायनात ने सोहने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन ईसाइयों से मुबाहला करने का उसलूब और तरीका फिर कुरान में अता किया। मेरे अल्लाह ने महबूब किबरिया से इरशाद फरमाया, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। ऐ प्यारे महबूब, आप इन ईसाइयों से फरमा दें कि आओ हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, किसी एक मुकाम पे जमा होकर रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, फिर जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। सामीन मोहतरम, इस आया करीमा को अपने सामने रखें और तसव्वुर में लाएं कि मेरे सोहने आका अपने घर में अपने दर दौलत पर मुबाहला की तैयारी फरमा रहे हैं। सामने यही आया करीमा, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। जब बेटों के लाने का वक्त था, मेरे सोहने मुस्तफ़ा बेटों के मुकाम पर इमाम हसन और इमाम हुसैन को लाए। बेटों के मुकाम पर हजरत इमाम हसन और आका इमाम हुसैन को लाए। आगे मेरे अल्लाह ने फरमाया, व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। जब औरतों के लाने का वक्त आया, मेरे महबूब अपनी प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा को लाए। इससे आगे मेरा रब फरमाता है, व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। अरे दीवानो, अब जाने मुस्तफ़ा के लाने का वक्त है, नफ़्से मुस्तफ़ा के दिखाने का वक्त है। जब मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अपनी जान को जाहिर करने लगे, हर किसी के जहन में तजस्सुस होगा, हर किसी के जहन में सवाल होगा कि प्यारे मुस्तफ़ा अपनी जान के मुकाम पर किसे लाते हैं। जब जाने मुस्तफ़ा के लाने का वक्त आया, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरा अली कहाँ है। ताजदार कायनात अपने नफ्स के मुकाम पर, अपनी जान के मुकाम पर मौला अली शेर खुदा को लाए। तो अब सामीन मोहतरम तसव्वुर में लाए कि ये 5 तन चले ईसाइयों से मुबाहला करने के लिए। 5 तन, सबसे आगे मेरे प्यारे मुस्तफ़ा हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाईं तरफ इमाम हसन मुज्तबा हैं, बाईं तरफ आका इमाम हुसैन आली मुकाम हैं, हुजूर के पीछे सैयदाए कायनात हैं और सैयदाए कायनात के पीछे मौलाए कायनात हैं। ये 5 तन चले ईसाइयों से मुबाहला करने के लिए। बोले क्या करने? ईसाइयों से मुबाहला करने के लिए 5 तन चले। जब ये 5 तन ईसाइयों से मुबाहला करने निकले, ईसाइयों के पादरियों ने देखा, ईसाइयों के बड़े राहिबों ने देखा, तो उन ईसाइयों का बड़ा आलिम, बड़ा पादरी, बड़ा राहिब बोल के कहता है, अरे रुक जाओ, इन 5 तन से मुकाबला न करना, इन 5 तन से मुबाहला न करना। अब वो नीचे जो छोटे राहिब और पादरी थे, उन्होंने बड़े राहिब से सवाल किया होगा कि अभी चंद लम्हे पहले तो आप खुद हमें मुबाहला के लिए तैयार कर रहे थे, हमें तैयारी के सबक दे रहे थे, अब अचानक क्या बदल गया कि आप खुद मुबाहला से रोक रहे हो।
تو عیسائیوں کے بڑے راہب نے بول کے کہا ہوگا ارے ان 5 تن کے چہروں کا نور تو دیکھو، ان 5 تن کے چہروں کی چمک تو دیکھو، ان کا قدم اٹھانا تو دیکھو۔ عیسائیوں کا بڑا راہب بول کے کہتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے اگر ان 5 ہستیوں نے، ان 5 تن نے آج عیسائیت کے خلاف رب کی بارگاہ میں بددعا کر دی تو پھر قیامت تک کے لیے زمین پہ کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ بادشاہ پور کی دھرتی پہ رہنے والوں، حضور تاجدار کائنات کے دیوانوں، آئیے غور کریں کہ وہ عیسائیوں کا راہب بڑا دانشور نظر آیا، عیسائیوں کا راہب بڑا سیانہ اور بڑا سمجھدار نظر آیا کہ اس عیسائیوں کے راہب نے 5 تن سے مقابلہ نہ کیا، 5 تن سے مقابلہ نہ کیا، 5 تن سے مقابلہ نہ کیا اور قیامت تک کے لیے عیسائیت بچا گیا۔ لیکن آج کے مادیت کے دور میں، اس فتنہ اور فساد کے دور میں، کچھ نادان ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ کلمہ بھی سونے مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور معاذ اللہ 5 تن کی برابری کرتے نظر آتے ہیں۔ تو سامعین محترم اسی آیہ کریمہ پہ پھر غور کریں جو میرے اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب سامعین توجہ کریں گے، قرآن مجید میں میرا اللہ فرما رہا ہے محبوب انہیں فرما دے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ قرآن مجید کے کلمات کی طرف غور کریں، ابناءنا، لفظ ابن مانا بیٹا، ابناءنا جمع متکلم کا صیغہ، محبوب انہیں فرما دے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، بھرا مجمع ہے کہ جب تاجدار کائنات بیٹے لانے لگے تو میرے مصطفیٰ کس کے بیٹے لائے؟ آقا امام حسن اور امام حسین یہ حضور تاجدار کائنات کے رشتہ میں نواسے لگتے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں تو رشتے میں کیا لگے؟ نواسے لگے۔ قرآن کہتا ہے ابناءنا، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں اور میرے پیارے مصطفیٰ بیٹوں کے مقام پہ نواسوں کو لائے۔ اب یہ امام حسن اور امام حسین یہ اصلاً اور نسباً بیٹے کس کے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کے۔ امام حسن و حسین نسباً کس کے بیٹے؟ بھئی اونچا بولے، مولا علی شیر خدا کے۔ تو بیٹوں کے مقام پر سونے مصطفیٰ علی شیر خدا کے بیٹے لائے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کے لانے کا مقام آیا میرے پیارے مصطفیٰ مولا علی شیر خدا کی زوجہ لائے۔ سیدہ کائنات کس کی زوجہ ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کی۔ بیٹوں کے مقام پر بیٹے بھی علی شیر خدا کے ہیں، عورتوں کے مقام پر زوجہ بھی علی شیر خدا کی ہیں۔ انفسنا، جان مصطفیٰ کے مقام پر خود مولا علی شیر خدا بھی آ گئے۔ تو سامعین غور سے دیکھیں، چادر رحمت مصطفیٰ کے سائے میں، چادر رحمت مصطفیٰ کے سائے میں سارا کنبہ علی شیر خدا کا ہے۔ چادر رحمت مصطفیٰ کے اندر سارا کنبہ مولا علی شیر خدا کا ہے۔ اور سامعین موقع کیا ہے؟ موقع مباہلہ کا ہے، اور مباہلہ کا مقصود کیا ہے؟ عیسائیوں نے دین اسلام کو چیلنج کیا تھا، اسلام کے منوانے کا وقت تھا، سادہ جملہ اسلام کے منوانے کا وقت تھا۔ تو جب مباہلہ کے مقام پر
دین اسلام کے منوانے کا وقت تھا، چادر رحمت مصطفیٰ کے اندر سارا کنبہ مولا علی شیر خدا کا تھا، اور میدان کرب و بلا میں جب اسلام بچانے کا وقت تھا تب بھی سارا کنبہ علی شیر خدا کا تھا۔ اب سامعین محترم اسی آیہ مبارکہ پہ پھر توجہ کریں، جو رب کائنات فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اس کلمہ پہ آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں، نساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، یہ صیغہ جمع کا ہے، نساءنا صیغہ جمع کا ہے، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ لیکن غور کرے، عورتوں کے مقام پر میرے آقا کیا زیادہ عورتوں کو لائے یا ایک کو؟ ایک سیدہ کائنات کو۔ قرآن مجید بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صیغہ جمع کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حبیب نے فرمایا کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور جب پیارے محبوب عورتیں لانے لگے دو سے زیادہ نہیں لاتے، صرف اکیلی سیدہ کائنات کو لاتے۔ ذہن سوال کرے گا کہ سوہنے محبوب، مالک کائنات تو فرماتا ہے نساءنا، اور صیغہ جو جمع کا ہے عربی لہجہ میں، عربی زبان میں، عربی گرامر میں اس کا آغاز 3 سے ہوتا ہے، واحد، تثنیہ، اور اس سے آگے جمع شروع ہوتا ہے۔ اور صیغہ جمع کا تقاضا کرتا ہے کہ اے محبوب کبریا، جو عورتیں لائی جا رہی ہیں وہ کم از کم 3 ہوتی یا اس سے زیادہ ہوتی، لیکن پیارے حبیب کبریا صرف ایک سیدہ کائنات کو لاتے ہیں۔ ذہن سوال کرے گا، کیا معاذ اللہ قرآن مجید کے حکم میں اور تاجدار کائنات کے عمل میں کوئی تضاد تو نہیں آ گیا؟ حکماً صیغہ جمع کا ہے، عملاً جس عورت کو لایا گیا وہ ایک ہیں۔ تو اس سوال کا جواب آئی میں تفسیر دیتے ہیں، دیوان گانے مصطفیٰ دیتے ہیں، تفسیر قرطبی کو پڑھیں، مظہری کو پڑھیں، خازن کو پڑھیں، آئی میں تفسیر لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات جمع کے صیغہ کے تحت صرف ایک سیدہ کائنات کو لا کر پیارے محبوب کائنات کے انسانوں کو عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا دکھانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں، رب کائنات صیغہ جمع کا لا کر حکم دیتا ہے، مالک کائنات بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں، کائنات کی ساری عورتوں کو جمع کر لو، کائنات کی ساری عورتوں کا مقام ایک طرف ہے، پیارے مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام ایک طرف ہے۔ تو سامعین محترم، اب آپ اگر تھوڑے آگے تشریف لے آئیں چونکہ پیچھے جگہ کم ہو گئی ہے۔ سامعین محترم اس سے آگے آئیں، قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیہ کریمہ کی طرف آپ کی توجہ لاؤ، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ نمبر 33 ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کو سورۃ الاحزاب آیہ مبارکہ نمبر 33 کا مطالعہ کریں۔ اس آیہ مبارکہ کو عرف عام میں آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ اب غور کریں گے مالک کائنات کیا فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کا یہ امر ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ وہ اہل بیت مصطفیٰ سے
ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ اور سامعین چونکہ وقت کم ہے، اس آیہ کریمہ کے تناظر میں جو تفسیری نکات ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ اہل بیت مصطفیٰ کون ہیں۔ تو یہ نقطہ سمجھ لیں، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور تاجدار کائنات کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضور تاجدار کائنات کی بیٹیاں اور بیٹے بھی شامل ہیں، اور بالخصوص چونکہ وقت کم ہے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ 5 تن بھی شامل ہیں۔ آیہ کریمہ نمبر 32 کو پڑھیں، 33 کو پڑھیں، پھر 34 کو پڑھیں، پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے۔ لہذا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہم ازواج مطہرات کو نہیں نکال سکتے، لیکن ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے حضور تاجدار کائنات کے گھرانے کے 5 تن کہ رب کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ مالک کائنات کا ارادہ ہے اور رب کائنات کا فیصلہ ہے وہ ہر قسم کے نجس کو، ہر قسم کی پلیدی کو اور ہر قسم کے رجس کو آل مصطفیٰ سے دور رکھے، آل مصطفیٰ سے دور رکھے۔ میں اس نقطہ پہ آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نجس کو، پلیدی کو آل مصطفیٰ سے دور رکھے، ہر قسم کی پلیدی کو آل مصطفیٰ سے دور رکھے۔ صرف ترجمہ دیکھ کے اگلی آیت پہ جانے لگا ہوں۔ سامعین محترم، جو رب کائنات کا فیصلہ ہے کہ وہ ہر قسم کی پلیتی کو، گندگی کو، غلاظت کو آل مصطفیٰ سے دور رکھتا ہے، آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ میں معاذ اللہ آل مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، وہ یہ ذہن میں بٹھا لے یہ جملہ وہ نہیں بول رہا کہ میں آل مصطفیٰ سے محبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے من میں جھانک کے دیکھے جو یہ کہتا ہے میں آل مصطفیٰ سے دور رہتا ہوں، وہ دور نہیں رہتا، اس میں کوئی پلیتی ہے تو رب اسے دور رکھتا ہے۔ چونکہ ناپاک آل مصطفیٰ کے قریب نہیں جا سکتا، غلیظ آل مصطفیٰ کے قریب نہیں جا سکتا، نجس 5 تن کے قریب نہیں جا سکتا، تو اللہ نے فیصلہ دے دیا جو آل مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ پاک اور صاف ہے، جو 5 تن سے محبت نہیں رکھتا قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ وہ نجس اور ناپاک ہے۔ اس سے اگلی آیہ کریمہ کی طرف آئیں۔ مالک کائنات سورۃ الشورى میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں پارہ ہے، سورہ شورى آیہ مبارکہ نمبر 23 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات جہاں ایک خوشخبری عطا کرنے لگا ہے، لیکن میرا اللہ خوشخبری عطا فرما رہا ہے ایمان والوں کو۔ میرا رب فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرا اللہ فرماتا ہے ذالک الذی، یہ وہ خوشخبری ہے، یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ ایمان والوں کو دیتا ہے، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ ایمان والوں کو دیتا ہے اور عمل صالح والوں کو دیتا ہے۔ ذہن سوال کرتا ہے مولا وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری کا کلام کیا ہے جو تو ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو دیتا ہے؟ میرے رب آگے جوڑ کے فرماتا ہے قل لا اسألکم، ہائے ہائے، قل لا اسألکم علیہ اجرا
الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ ایمان والوں سے فرما دیں، عمل صالح والوں سے فرما دیں کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کوئی مجھے بدلہ دینا چاہتے ہو تو صرف میری آل سے محبت کرتے رہنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہنا، میرے علی سے محبت کرنا، میری فاطمہ سے محبت کرنا، اور میرے حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ حضور کے دیوانوں، اللہ رب العزت زبان مصطفیٰ سے اعلان کروا رہا ہے، زبان مصطفیٰ سے اعلان کروا رہا ہے، قل لا اسألکم۔ اب جہاں پر اس آیہ مبارکہ کے ان کلمات کے آغاز میں لفظ کل آیا، لفظ کل کا معنی ہے اے میرے سوہنے مصطفیٰ آپ فرما دیں۔ کل کا کیا معنی ہے؟ اے میرے سوہنے محبوب اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 6000 سے زائد آیات کریمہ ہیں، ان 6666 کم و بیش آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو 6000 سے زائد آیات بینات میں سے لفظ کل 300 سے کچھ قریب آیا ہے، 332 بار یا 325 بار۔ اب سارے کا سارا قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچا، جو میرے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچی۔ الف لام میم، یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچی۔ تو مولا جب سارا قرآن زبان مصطفیٰ سے آنا تھا تو پھر کم و بیش 300 کے قریب بار اسی قرآن میں کل کہنے کی حاجت کیا تھی؟ کیوں؟ اگر اللہ کل فرمائے تب بھی قرآن زبان مصطفیٰ سے آنا تھا، اور اگر اللہ کل نہ فرمائے تب بھی قرآن زبان مصطفیٰ سے آنا تھا۔ مولا جب فرق نہیں پڑنا تھا تو پھر تو نے کل فرمایا کیوں ہے؟ یہ نقطہ سمجھیے گا۔ تو سامعین محترم، لفظ کل جن جن آیات بینات کے آغاز میں آیا، ان آیات مبارکہ میں جو اللہ نے حکم دیا وہ حکم رب کائنات نے یا درجہ فرض کا دیا ہے یا درجہ وجوب کا دیا ہے، یہ فرق آ رہا ہے۔ بات اور سادہ کرتا ہوں، سامعین محترم، دو راستے ہیں، ایک ہے راہ فرار اور ایک ہے راہ انکار۔ یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا توجہ کریں گے۔ ایک ہے راہ انکار اور ایک ہے راہ فرار۔ وہ آیات بینات جن کے آغاز میں لفظ کل نہیں آیا، ان آیات کریمہ میں جو اللہ کا حکم آیا ہے ان احکامات سے فرار کا راستہ موجود ہے، فرار کا راستہ موجود ہے، لیکن انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔ اور وہ آیات کریمہ جن کے آغاز میں لفظ کل آیا اور کل کے ساتھ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ان احکامات کا انکار بھی کفر ہے، ان سے فرار بھی کفر ہے۔ مثلا میرے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو سامعین محترم مجھے بتائیے کیا نماز ادا کرنا سب پہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو کیا سارے مسلمان دوڑ کے مسجد چلے جاتے؟ کیا سارے نماز پڑھتے ہیں؟ سارے نہیں پڑھتے۔ تو سامعین محترم، جس نے نماز نہیں پڑھی، غفلت ہو گئی، کمزوری ہو گئی، کجی رہ گئی،
اس کے لیے شریعت کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا گناہ گار ہونے کا ہے یا کافر ہونے کا ہے؟ گناہ گار ہو گیا، فاسق ہو گیا، فاجر ہو گیا، بے نمازی کی گواہی بھی قبول نہیں، لیکن وہ کافر نہ ہوا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جن پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے کیا وہ سارے زکوٰۃ دیتے؟ نہیں دیتے۔ اگر سارے زکوٰۃ دینے لگیں تو اس ملک میں منگتا نظر کوئی نہ آئے۔ تو سامعین محترم، وہ سارے احباب زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، لیکن زکوٰۃ نہ دینے والا گناہگار کہلائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، لفظ کل کے ساتھ آیات دینے لگا۔ میرے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ اب اگر کوئی انسان حرم کعبہ میں ہو، طواف کعبہ کر رہا ہو، طواف کعبہ کرتے ہوئے بھی معاذ اللہ اگر اللہ کے ایک کونے پہ شک آ جائے، ہے کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے حرم میں طواف کعبہ کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی وحدانیت پہ شک آ گیا تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے نماز کی نیت سمجھائی کہ نماز اللہ کے لیے، بندہ نماز میں ہے، سجدہ میں ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اگر اللہ کی وحدانیت پہ شک آ جائے تو کیا نماز رہے گی؟ نہیں، نماز تو کیا ایمان بھی گیا۔ پھر رب کائنات نے رسالت کی اتباع کی بات کی۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے اتباع مصطفیٰ کو لازم کر دیا۔ تو سامنے نقطہ سمجھیے گا، وقت مکمل ہو گیا۔ وہ رب جس کل کے ساتھ اپنی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے، وہ رب جس کل کے ساتھ نیت عبادت کا پیغام دیتا ہے، وہ رب جس کل کے ساتھ اتباع مصطفیٰ کا پیغام دیتا ہے، وہ رب اسی کل کو لگا کے فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ لوگوں اسی کل سے سمجھ لو، جس طرح وحدانیت الہی پر ایمان فرض ہے، نیت عبادت فرض ہے، اتباع مصطفیٰ فرض ہے، اسی طرح محبت 5 تن بھی فرض ہے۔ تو سامعین محترم، چونکہ وقت مکمل ہوا، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے جائیں اور حدیث نبوی کا مطالعہ کرتے جائیں۔ آخر میں صرف ایک حدیث دینے لگا، جس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی لائے، امام نسائی لائے، طبرانی لائے، حیثمی لائے، عسقلانی لائے، کثیر آئی میں حدیث نقل کیا کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ظاہراً اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہیں، تاجدار کائنات ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اور اے صحابہ اور اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میں ظاہراً تمہیں چھوڑ کے جانے والا ہوں، ظاہری پردہ فرمانے والا ہوں، لیکن 2 بھاری چیزیں تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ، ایک یہ قرآن دے کے جاتا ہوں، اور دوسرا وَإِتْرَتِي اہل بیتی، دوسری تمہیں اپنی عطرت، اپنی آل اور 5 تن عطا کر کے جاتا ہوں۔ آگے میرے حضور نے فرمایا ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ان تمسکتم بہی، جس نے اس کو تھام لیا، اینڈ کرنے لگا، پیچھے ذکر 2 کا کیا، انی تارک فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ آگے فرمایا ان تمسکتم بہی، جس نے اس ایک کو تھام لیا۔
सीगा वाहिद हो गया। इन तमस्सकतुम बिही, जिसने इस एक को थाम लिया। गोया मेरे मुस्तफा पैगाम दे रहे थे, अरे कुरान को देखो और आले मुस्तफा को देखो, दोनों का वजूद अलग अलग नजर आएगा, लेकिन दोनों का पैगाम एक होगा, दोनों का मैसेज एक होगा, दोनों का कलाम एक होगा। जो कुरान कहता जाएगा वही मेरा हुसैन करके दिखाता जाएगा। तो इसलिए आज की इस अजीम महफिल पाक में आने वालों, दीवान गाने मुस्तफ़ा और दीवान गाने असहाब रसूल, दीवान गाने आले रसूल हमारे लिए लाजिम है कि अगर ईमान की हलावत को चाहते हैं, ईमान की चाशनी को चाहते हैं, तो जिनके अय्याम आ जाएं उन्हीं का जिक्र किया जाए। चूँकि मुहर्रमुल हराम करीब है, इसलिए मोहतरम अरशद साहिब ने फरमाया कि जिक्र आले मुस्तफ़ा का आगाज़ किया जाए। हम वो दीवान गाने मुस्तफ़ा हैं, अगर यौम हजरत सिद्दीक़ अकबर का हो तो जिक्र सिद्दीक़ अकबर होता है, अगर यौम हजरत उमर फारूक का हो तो जिक्र फारूक आज़म होता है, अगर यौम उस्मान ज़ुन्नूरैन का हो तो जिक्र उस्मान गनी होता है, अगर यौम आले मुस्तफ़ा का हो तो जिक्र आले मुस्तफ़ा होता है। क्यों? ईमान इन सब की मोहब्बत का नाम है, इन सब की चाहत का नाम है, इन सब के प्यार का नाम है। तो आइए आले रसूल से भी प्यार करें और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी प्यार करें। कि मोहम्मद से वफा तो नहीं तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है, मेरा अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे शेख, मेरे उस्ताज़ हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।